बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। आज एक मरतबा फिर अदालतें बेवकूफ़ हुई हैं। आज एक मरतबा फिर अदालतें एक्सपोज हुई हैं। आज एक बार फिर अदालतों ने अपनी तजलील करवाई है। लेकिन ये जो कुछ अदालतों के साथ हो रहा है, ये बिल जबर नहीं हो रहा, बिल रज़ा हो रहा है। बिल जबर अगर होता तो फिर भी चले, लोग कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है जजेस के साथ। लेकिन जजेस इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो बिल रज़ा कर रहे हैं और एक मतलब उनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि उन्होंने अदालतों को, इन ओहदों को कितना बेवकत कर दिया है और ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है। आज आपने देखा कि आज तमाम नज़रें पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस आज़म खान, इन पर मुश्तमिल बेंच ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को, जो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनको कहा कि मंगल और जुमेरात की मुलाकातें SOP के मुताबिक करवाई जाएँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब, सलमान कनाजा साहब, ये सब पहुंचते हैं और इनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इस पे सलमान कनाजा साहब ने और सुहेल आफरीदी साहब ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि सुहेल आफरीदी ने उसके बाद जो बात की है, वो जो चाहते हैं सुहेल आफरीदी, वही ये हुकूमत उनको प्रोवाइड कर रही है। वो तो चाहते हैं कि नैरेटिव बने, वो तो लड़ने के लिए आए हैं, वो तो इस निज़ाम को गिराने की कोशिशों के लिए आए हैं। मैंने लफ्ज़ कोशिशों का क्यों कहा? मैंने आपको ये नहीं कहा कि वो निज़ाम को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। क्यों? जिस हुकूमत को ट्रंप की आशीर्वाद हासिल हो, जिस हुकूमत को इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट हासिल हो, जिस हुकूमत के लिए नेतन्याहू के दिल में नरम गोशा हो, जिस हुकूमत से नेतन्याहू को ये उम्मीद हो कि वो इसराइल को तस्लीम कर लेगी, जिस हुकूमत से इंटरनेशनल इदारों को ये तवक्को हो कि वो उनकी हर बात मानेंगे, जिस हुकूमत से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन हो, तवक्कुआत ना हो, यकीन हो कि जो वो कहेंगे वो ये हुकूमत करेगी, तो उस हुकूमत को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, आलमी इदारे, अमेरिका क्यों गिरने देंगे? और ज़ाहिर है ये बात इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, ये बात अमेरिका को भी पता है कि अगर ये हुकूमत गिरती है तो इसके बाद फिर इमरान खान है और इमरान खान अफोर्ड नहीं हो सकता। लिहाजा मैंने इसलिए लफ्ज़ कहा कि सुहेल आफरीदी इस निज़ाम को गिराने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ये फ़ैसला तो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। अगर पाकिस्तान के लोग उस तादाद में निकल आते हैं जिस तादाद में बांग्लादेश के लोग निकले, जिस तादाद में नेपाल के नौजवान निकले, तो फिर तो यकीनी है कि हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है अभी पूरे पाकिस्तान में खौफ की फ़िज़ा है, चाहे वो 26 नवंबर हो, चाहे वो मुरीद की हो, और इसलिए एक खौफ की फ़िज़ा है। तो लिहाजा हम लफ्ज़ कोशिश ही कहेंगे। हम हतमी तौर पे ये बात नहीं कह सकते कि सुहेल आफरीदी इस हुकूमत को, इस निज़ाम को गिराने में कामयाब हो जाएंगे। और वजह मैंने आपको बता दिया। वजह ये नहीं है कि निज़ाम बहुत ताकतवर है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। निज़ाम ताकतवर बिल्कुल नहीं है। मुल्क नहीं चल रहा, इकॉनमी नहीं चल रही। आप बाकी तो छोड़ें, शाहजेब खानज़ादा, आपको पता है कि इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो चैनल सपोर्ट करता है वो जियो न्यूज़ है, और वो एक पार्टनर है इस हुकूमत का, जो नज़र आता है कि पूरा इनको डिफेंड करना, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। आज भी अखबार में देख लें, उनकी आज या कल पता नहीं खबर लगी हुई थी अंसार अब्बासी साहब की, किस तरह की वो खबरें लगाते हैं। और उनके रिपोर्टर्स जो जिनकी मेन प्रोमिनेंट खबरें लगाते हैं, वो किस तरह की खबरें लगाते हैं। ऐसा नहीं कि जियो में सारे रिपोर्टर ही कंप्रोमाइज़ हैं, और बड़ी तादाद में वो रिपोर्टर्स हैं जो बड़े मेहनती हैं, अपराइट हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत करके अपनी खबर दे देते हैं चैनल को। अब चलाना ना चलाना ये चैनल का फैसला है। तो इकॉनमी इनसे चल नहीं रही, करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। इस पर खैर मैं अलग से फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा। लेकिन सुहेल आफरीदी जो हैं वो तो चाहते हैं कि ये उनको मौका फराहम करें, और जिस मकसद के लिए वो आए हैं वो इस निज़ाम से लड़ने के लिए आए हैं, और उसके लिए उनका नैरेटिव भी बने। और ये नैरेटिव उनका बनवा रहे हैं कि भाई एक सूबे का वज़ीर आला एक वफाक की अदालत से ऑर्डर लेता है, अडयाला जाता है और एक SHO उसको रोक लेता है, उसको नहीं मिलने देता। तो ये कितना नेगेटिव एक तासुर भी है, एक बयानिया भी है, एक फेस भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भी इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वही बात करूँगा कि पूरी दुनिया के ताकतवर इदारे, जब पाकिस्तान, पूरी दुनिया की बात करूँ, पाकिस्तान की नहीं बात करूँ, पूरी दुनिया के ताकतवर इदारे जिस हुकूमत के साथ हो, तो वो हुकूमत क्यों इन चीज़ों को फेस करे, परेशान होगी। इमरान खान के दौर में किसी परिंदे के साथ भी कुछ होता था तो पूरी दुनिया के इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं वो चीख उठते थे। आप वो खैर हमने तो उसको बहुत सपोर्ट किया। जो एक हाथी था यहाँ पे चिड़ियाघर में, और उसको ले जाने के लिए इंटरनेशनली आवाज़ उठी, और उस पर इस्लामाबादी कोर्ट ने भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया। हमारे दोस्त उमर इनाम उसमें बड़े एक्टिव थे, और हमारी एक कुलीग हैं कुलसूम, ये बहुत एक्टिव थे। और बिल्कुल वो एक बड़ी तकलीफ थी सूरत हाल में, वो हाथी था और वो यहाँ से उसको ले जाया गया, वो बिल्कुल ठीक है। यानी कहने का मकसद यह है कि इमरान खान के दौर में एक हाथी के मामले पर भी इंटरनेशनली इतनी आवाज़ें उठी
لیکن جب سے شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی حکومت آئی یا پی ڈی ایم 2 کی حکومت آئی یا نگران دور تھا، کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی آواز نہیں اٹھی، چاہے وہ 8 فروری ہو، چاہے وہ 26 نومبر ہو، چاہے وہ مرید کے ہو، چاہے دیگر واقعات ہوں، چاہے وہ ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہو، چاہے وہ عمران ریاض کی جبری گمشدگی ہو، جتنا کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے انٹرنیشنلی کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے، تو اس لیے سہیل آفریدی ظاہر ہے ایک کوشش ہی کر سکتے ہیں اور اب تک وہ نظر آ رہا ہے، لیکن سہیل آفریدی نے اعلان کر دیا ہے عوام میں جانے کا، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے، اور اگلے 3 دن اس لیے بھی اہم ہے کہ پہلے 3 جرگے اور جلسے ہیں کل سے، یعنی جمعے کو چارسدہ میں، ہفتے کو خیبر میں، اور اتوار کو جو ہے وہ کرک میں جلسہ ہے۔ 2 جرگے ہیں، اور یعنی ایک تو جرگہ اور جلسہ ہے خیبر والا، چارسدہ میں جرگہ ہے اور کرک میں جلسہ ہے۔ سہیل آفریدی کیا کہتے ہیں؟ سہیل آفریدی سے پہلے میں آپ کو سلمان اکمل راجہ صاحب کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے کیا کہا جب نہیں ملنے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اڈیالہ جیل میں نہیں ملنے دیا گیا نا عمران خان صاحب سے عدالتی حکم کے باوجود، انہوں نے کہا ہمارا نہیں قانون کا راستہ روکا گیا۔ 8 ماہ سے اڈیالہ ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی احکامات کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ اڈیالہ کے باہر ہر ہفتے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ملک میں کوئی آئین، کوئی قانون اور کوئی شرافت باقی نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس فل بینچ میں بیٹھ کر کمرہ عدالت میں موجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم دیتا ہے کہ تم پر ملاقات کرانا فرض ہے۔ عدالتی حکم پر ہم اڈیالہ آتے ہیں، لیکن ایک ایس ایچ او آ کر ہمیں کہتا ہے کہ عدالتی حکم کی کوئی وقت نہیں، ہم آپ کی ملاقات نہیں کرائیں گے۔ وہ میں عالیہ حمزہ صاحبہ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ بالکل انہوں نے درست کہا، ایک ایس ایچ او، اڈیالہ کی حدود کا ایک ایس ایچ او چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ ہے اس نظام کی حقیقت۔ لیکن دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ جسٹس ڈوگر اور جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس اعظم خان کے فیصلے کے ساتھ ہوا ہے، وہ زبردستی نہیں ہوا، بالجبر نہیں ہوا، بالرضا ہوا ہے۔ وہ راضی ہیں اس پہ کہ ہاں ہمارے فیصلوں کے ساتھ یہ کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلمان اکمل راجہ کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر آتے رہیں گے، زیادہ قوت کے ساتھ آئیں گے، آئین کی قوت سے آئیں گے، عوام کی قوت سے آئیں گے۔ عدالت اپنی قوت استعمال نہیں کر سکتی تو ہم عدالت کو بھی قوت دیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ججز اپنے احکامات پر عمل نہیں کروا سکتے تو عدالتوں کو تالے لگا دیں۔ اگر عدالتیں اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو عوام سوچے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جس دن سے عمران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا، اسی دن سے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنا مقدمہ عوامی عدالت میں لے کر جا رہا ہوں۔ اپنے عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف اب آپ نے کرنا ہے۔ میری حکمت عملی واضح ہے کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں دوں گا۔ اصل میں نا اب ایک نظام کی ایک ضد بن گئی ہے عمران خان کے ساتھ، کہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی منظوری کے بغیر کابینہ تشکیل نہیں دوں گا، اور یہ نظام کہہ رہا ہے کہ نہیں عمران خان سے تو ہم تمہیں نہیں ملنے دیں گے۔ وہ یہ نظام نہیں چاہتا کہ عمران خان کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے بجٹ پاس نہیں کرنا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے بجٹ پاس کیا۔ عمران خان نے کسی سے کہا، مجھے کسی نے خود ملاقاتوں والوں نے بتایا، عمران خان نے کہا کہ یہ جو بجٹ والا معاملہ تھا نا، یہ وہ سٹیج تھی جہاں پہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ مجھے مائنس کیا جا چکا ہے یا مجھے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اور عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور نے بجٹ میری منظوری کے بغیر پاس کروا کے اور اس بات پہ مہر لگا دی ہے کہ کے پی کے سے مجھے مائنس کر دیا گیا، لیکن وہ عمران خان جسے کے پی کے سے مائنس کر دیا گیا تھا، سہیل آفریدی نے آتے ہی اس عمران خان کو پلس کر دیا ہے۔ اب اس عمران خان کے بغیر سہیل آفریدی ایک قدم آگے نہیں اٹھا رہے، اور یہ اس نظام کے لیے پریشانی ہے کہ ایک ایسا کھلاڑی عمران خان کا آیا ہے جو بار بار عمران خان کا نام لیتا ہے، جو بار بار عمران خان کا نام لیتا ہے، اور وہ لوگ جو عمران خان کا نام نہیں سننا چاہتے وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، ان کو غصہ آ رہا ہے، ان کے اندر بے چینی ہے کہ کیوں اس کا نام بار بار لیتے ہیں جس کا نام ہم سننا نہیں چاہتے۔ سہیل آفریدی نے اس سے جب افغان مہاجرین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ پنجاب میں اور اسلام آباد سے تو ان کو زبردستی طریقے سے نکالا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہرحال کے پی کے میں ایسا نہیں ہوگا، افغان بہن بھائیوں کو عزت اور احترام کے ساتھ واپس بھیجیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے میں تمام آئینی اور قانونی آپشنز استعمال کر چکا ہوں، اب کل سے میں اپنے عوام کے پاس جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا کہ ان کے پاس ایک بڑا نیریٹو زبردست آ گیا کہ دیکھیں میں نے کوشش کی آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اندر رہتے ہوئے، لیکن مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ یہ بڑا ان کے پاس ایک پاورفل ایک اس وقت نیریٹو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک مظلومیت شو ہو رہی ہے کہ یار عدالتی حکم پہ اوپر بھی عمل درآمد نہیں کیا، اور یہ جا رہا ہے اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور ایک عدالتیں بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں، نظام بھی ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اسی پہ انہوں نے کہا، آگے میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک تو سہیل آفریدی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں اور ورکر سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جوش، جذبہ اور جنون اسی طرح رکھنا ہے، آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے اپنی 100% کوشش کروں گا۔
سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کو قومی سلامتی کی فکر ہوتی تو عمران خان جیل میں نہ ہوتا. کہا گیا نا کہ آپ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں گئے. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا کوئی اجلاس بلایا گیا, لیکن اگر اس حکومت کو قومی سلامتی کی اتنی فکر ہوتی تو عمران خان اب جیل میں نہ ہوتے. قوم ہمارا آئینی رویہ اور دوسری طرف نظام کا جبر اور انتقام دیکھ رہی ہے. صورتحال یہی رہی تو فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. عدالتیں اپنے گریبان میں جھانکیں. اگر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو سامنے آ کر قوم کو بتائیں, پھر قوم جانے اور ان کا انصاف جانے. جنید اکبر صاحب نے بھی کہا کہ وہ ایک قانون لائیں گے کہ ان عدالتوں کو جن عدالتوں کے جو عدالتیں اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو ان کو یونیورسٹیز میں تبدیل کر دیا جائے, تاکہ کوئی تو کسی کا تو فائدہ ہو. میں اسی لیے کہتا ہوں جیسے یہ نیب کی عمارت کھڑی ہے ریڈ زون میں, اربوں روپے کی وہ زمین ہے, کروڑوں روپے ہر مہینے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں, اربوں روپے کے اس کے ٹوٹل اخراجات ہیں اوور آل بھی. تو کیا ضرورت ہے؟ مطلب اس سے زیادہ تو آپ اس کو کوئی چیز بنا دیں, کوئی لنگر خانہ بنا دیں, کوئی یتیم خانہ بنا دیں, ان کو پبلک واش رومز میں تبدیل کر دیں. ضرورت ہے ریڈ زون میں جو اتنے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ پبلک جو ہے وہ واش رومز نہیں ہیں, تو اس عمارت کو پبلک واش رومز میں آپ تبدیل کر دیں, کچھ تو لوگوں کو فائدہ ہوگا. ابھی کیا نیب کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پاکستانی کو کیا نیب کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں ہو رہا. نیب نے یہ کیا ہے کہ چوروں, ڈاکوں اور لٹیروں کو کلین چٹیں دے کے اور اقتدار میں لے آئیں. اور نیب نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد آ جائیں جناب, 3 سٹیٹمنٹس ہیں منیب فاروق صاحب کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس نظام کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے متعلق تمام فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں. سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے دینا ہے یا نہیں, یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. پھر انہوں نے پوری تمہید باندھ کے کہ پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, وفاقی حکومت یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے. اینڈ میں انہوں نے کہا کوئی نہیں بچ سکے گا, ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہوگی. اور اسی طرح سے ممتاز بھٹی صاحب نے شاید انہی جیسے صحافیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ غیر قانونی اور مابرائے آئین کاموں کی پیشن گوئی کرنا, پھر وقوع پذیر ہونے پر کریڈٹ لینا, ستائش کرنا, یہ کہنا کہ ایسے ہی چلے گا, یہ آج کی صحافت ہے. غلط کو غلط کہنے والے کو پاگل کہا جاتا ہے, صحافی نہیں. تف ہے ایسے صحافیوں پر, ان کے ہینڈلرز بھی احمق ہیں, نہیں جانتے کہ اس بنیرے پر لا کر چھوڑیں گے جہاں آگے بھی جہاں آگے بھی جانا ممکن نہیں ہوگا, جہاں سے پیچھے آنا بھی ممکن نہیں ہوگا. تو یہ انہوں نے کہا ممتاز بھٹی صاحب نے. باقی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے, جنید اکبر صاحب نے مالک صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ہم نومبر میں آ سکتے ہیں, 25 نومبر کو, اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں, اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے بہت سخت دھمکی دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بار یہ آئیں گے تو پہلے سے زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا, یعنی 26 نومبر سے بھی زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 26 نومبر سے سخت طاقت کا استعمال کریں گے, یعنی 26 نومبر کو اگر کسر رہ گئی تھی تو وہ بھی نکال دیں گے. اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد ایک صوبے کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ نے کے پی کے لوگوں کے ساتھ ہی مین تو چیز کی نا 26 نومبر کو. ٹھیک ہے, پنجاب کے لوگ بھی اس میں, انیس ستی پنجاب سے تھا یعنی مری سے تھا, اور اسی طرح سے وہ ایک ڈی جی خان سے ایک نوجوان تھا, لیکن اکثریت تو کے پی کے سے. آپ کے پی کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اب اگر وہ ریئیکشن میں آ کے پھر رانا ثناء اللہ کے اس بیان کو چلا کے جب وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں, تو پھر کہا جائے گا کہ دہشت گرد ہیں, یہ طاقت, یہ عسکری ونگ بن گیا. اور بھائی رانا ثناء اللہ اتنی غیر ذمہ دارانہ, اور نون لیگ دیکھیں, نون لیگ ہی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نا ایک ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے نا بڑا آسان بنا لیا ہے کہ جب بھی کوئی آرمی چیف جاتا ہے تو اس کے اوپر سارا ملبہ پولیٹیکل پارٹی اس وقت کی ڈال دیتی ہے. ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ فلاں آرمی چیف تھا اس نے کر دیا اور وہ جا چکا ہے, اب ہم بری ذمہ ہیں. نہیں, دیکھیں کوئی بھی ادارہ کر رہا ہے, الٹیمیٹ رسپانسیبل حکومت ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت اقتدار میں, اور اس لیے ان کو ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسپوز کرنا چاہیے اور ان پہ رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے اس ملک کے اوپر مسلط رہنا ہے, انہوں نے استعمال ہونا ہے, انہی کے بچوں نے آگے اقتدار میں آنے کی کوشش کرنی ہے. لہٰذا 26 نومبر نون لیگ جو ہے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب ایک پیج پر تھے, لیکن الٹیمیٹ جو ذمہ داری ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ نون لیگ پر ہے. اگلی بار جب الیکشن کے لیے جائیں گے تو عوام کو ان سے سوال کرنا چاہیے, چاہے وہ مرید کے ہے, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہے, چاہے وہ 26 نومبر ہے, اس میں نون لیگ سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی. اور آپ رانا ثناء اللہ انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے بیٹھ کے, اور یہ نیو نارمل ہے پاکستان میں کہ آزاد کشمیر میں لوگ نکلتے ہیں تو گولی چلا دی جائے, ڈی چوک پہ آتے ہیں گولی چلا دی جائے, مرید کے میں نکلتے ہیں گولی چلا دی جائے. مطلب یہ ایک نیو نارمل ہے پاکستان کے اندر, اور پھر دھمکی لگائی جائے کہ اگلی بار آؤ گے تو اس سے زیادہ ہم گولیاں چلائیں گے. یہ اس طرح سے چیزیں میرے خیال اور خراب ہوں گی. باقی تحریک لبیک کے اوپر وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت پابندی لگا دی ہے,
اور اب اس کو ظاہر ہے تحریک لبیک چیلنج کرے گی عدالتوں میں، اور وہ جو ایک تھا کہ ایک سمری جائے گی اور سپریم کورٹ، وہ والا معاملہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو بہرحال جی اب اس نظام نے بھی ضد بنا لی ہے، سہیل آفریدی کے ساتھ سینگ پھنسا لی ہیں، اور وہ تو چاہتے تھے کہ مجھ سے لڑائی کرو، میں لڑنے کے لیے آئے ہوں، اور ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ آج بھی ارشد شریف صاحب کے گھر گئے اور ارشد شریف صاحب کی فیملی سے اظہار یکجہتی کیا۔ تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔